बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, एक और वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोअज़ज़ात क्या होते हैं और ये किन लोगों को दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़ात भी तफसील में बताएंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत करें, आखिर तक जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जितनी भी तारीखी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन बर वक्त पा सकें। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, अये लोगो, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से ये एक वाज़िह दलील आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर उतारा है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नस्ल इंसानियत की रहनुमाई के लिए अपने अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए ताकि अपने बरगुज़ीदा हस्तियों के वास्ते से बंदों तक अपने अहकाम पहुँचाए। उस खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करोड़ों शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अंबिया और रसूल के सरदार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। नाज़रीन, अंबिया कराम और रसूलों की नबूवत और रिसालत की दलीलों को मौजज़ा कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसकी नबूवत और रिसालत के साथ सबूत के लिए दलील के तौर पर मौजज़ात अता किए, जिन लोगों के सामने पेश करके अंबिया और रसूलों ने अपनी नबूवत और रिसालत का सबूत पेश किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर या रसूल आए वो सब एक खास कौम की तरफ मबऊस फरमाए गए और उन्होंने उसी कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए मौजज़ात जाहिर किए। अल्लाह ताला ने किसी नबी को एक मौजज़ा दिया, किसी को दो, किसी को 3 मौजज़े अता फरमाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए, नूह अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजज़ा लेकर आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौजज़े अता किए, मगर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मौजज़ा बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना मौजज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना मौजज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना मौजज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात अता फरमाए वो सिर्फ उनकी ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा तक देखे जा सकते थे। अगर आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से पूछें कि क्या तुम्हारे नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौजज़ात थे, वो कहेंगे कि हाँ। अगर उनको ये कहा जाए कि इस वक्त भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा दिखा सकते हो, तो वो कहेंगे कि उन तमाम मौजज़ात को उनकी ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा में ही देखा जा सकता था, अब हम नहीं दिखा सकते। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से पूछा जाए तो भी यही जवाब मिलेगा। पर कुर्बान जाएं हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आज भी हमसे कोई पूछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, तो हम अलल ऐलान कहेंगे कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में सवाल करने वालों, कुरान पाक की ज़ियारत कर लो। ये कुरान पाक मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। कुरान पाक का हर लफ्ज़, हर शब्द, मद, ज़ेर, ज़बर अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाह हैं। मौजज़े की तारीफ यूं भी की जा सकती है कि मौजज़ा उस अम्र को कहते हैं जो मुदय्ये नबूवत के हाथ पर ज़ाहिर हो और तमाम कुल आलम उसके मुआरिज़ा और मुकाबला यानी उसकी मिसल लाने से आजिज़ और दरमांदा हो, ताकि मुनकरीन और मुखालफीन पर यह बात वाज़ेह हो जाए कि ये शख्स कोई आम नहीं बल्कि खुदा का बरगुज़ीदा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत चूँकि तमाम आलम के लिए है और क़यामत तक के लिए है, इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला इक़साम आलम से मौजज़ात और निशानात अता फरमाए ताकि आलम ही की हर चीज़ आप सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور برہان ہو، اور عالم کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت نہ دے، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، اور اس میں اللہ پاک نے نزول قرآن کے ساتھ ہی یہ چیلنج دیا کہ اے کافرو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کلام پاک کلام اللہ نہیں تو پھر ایسا کرو، تم اور تمہارے معبودان باطل سب مل کے اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ چیلنج اللہ پاک نے رہتی دنیا کے ہر اس انسان کو دیا ہے جو قرآن پاک میں شک کرتا ہے۔ قرآن پاک سے پہلے جنتی کتابیں بھی اتاری گئیں، کسی میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ایسی کتاب لے کر آؤ، لیکن اللہ پاک نے قرآن حکیم کے لیے یہ فرمایا۔ مشرکین عرب کے لیے اسلام کو شکست دینے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایسا کلام بنا لاتے۔ وہ اہل زبان تھے، خاص طور پر مکے والے تو بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ ان کی ایک ادبی انجمن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 150 برس قبل قائم ہو چکی تھی۔ اس میں ہر قوم کے شعراء، دانشور اور ادیب جمع ہوتے تھے اور اپنے قصیدے عوام کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ اچھا ہوتا تھا وہ انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ عرب کے مایہ ناز شعراء، ادیب اور دانشور بھی اس کی مثل صورت لانے سے عاجز آ گئے۔ بالآخر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ایک لوہار سے سیکھ کے آتے ہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں ایک لوہار رہتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں دل لگا کر سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار اس کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے بعض کافروں نے اس کو بنیاد بنا کر یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن پاک اس لوہار سے سیکھتے ہیں، حالانکہ وہ لوہار عجمی تھا اور قرآن پاک کو اللہ پاک نے عربی جیسی فصیح و بلیغ زبان میں نازل فرمایا۔ ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح دیا جس کا مفہوم ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن کی زبان صاف عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پر جھوٹ تو وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ ناظرین، آج یہ بات مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی تسلیم کرتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کی ہر صورت اور ہر آیت معجزہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت سے لے کر آج تک کوئی لمحہ، کوئی ساعت ایسی نہیں بتلائی جا سکتی کہ جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد حفاظ قرآن کی موجود نہ رہی ہو۔ یاد رکھیے کہ 8-10 سال کا بچہ جسے اپنی مادری زبان میں ایک چھوٹا سا رسالہ یاد کرنا دشوار ہے، وہ بچہ ایک اجنبی زبان کی ایک ضخیم کتاب کس طرح سے یاد کر کے سنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی مجلس میں یا نماز تراویح میں کسی قاری، عالم، حافظ سے قرآن پاک کے کسی بھی سپارے کی کوئی آیت بھول جائے یا چھوٹ جائے تو فوراً حافظ بچہ بول اٹھتا ہے اور اس کے بتانے کی وجہ سے ہی قاری آگے چل سکتا ہے۔ یہ بھی اس کلام پاک کا ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح دنیا کی کوئی کتاب اگر انسان ایک مرتبہ پڑھ لے تو دوسری دفعہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن پاک رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے ہر بار نیا سرور اور نیا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور قلب کو اطمینان و سکون ملتا ہے۔ اس کلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب تک یہ کلام پاک اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ قرب قیامت کے نزدیک اللہ پاک قرآن پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو اٹھا لے گا، پھر قرآن پاک
کے اوراق سے سیاہ حروف اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام سے یہ فرمائے گا کہ اسرافیل، اب اس دنیا میں میرا کلام یعنی قرآن پاک نہیں رہا، اور اس کے پڑھنے والے بھی نہیں رہے اور پڑھانے والے بھی، اب تو سور پھونک دے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ جو لوگ اس قرآن پاک سے جڑے، اللہ پاک نے انہیں پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں پر لے گیا، اور جو لوگ اس قرآن پاک سے کٹ گئے، اللہ رب العزت نے انہیں بلندیوں سے پستیوں میں پھینک دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ ناظرین، اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ پاک کی آخری کتاب ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ جو لوگ خواہ وہ کسی بھی نسل سے ہوں، ان کا کوئی بھی رنگ ہو اور کوئی بھی زبان ہو، قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا و آخرت دونوں میں اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو قوم یا لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اگرچہ وہ بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوں، نیچے گرا دیے جاتے ہیں۔ دنیا کی پوری تاریخ اس حدیث پاک کی سچائی کی گواہ ہے اور اللہ پاک کے اس فیصلے کی آئینہ دار ہے۔ ناظرین، احادیث اور تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وصال تک بہت سارے معجزات درج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت سے محیر العقل واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے، بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئیں، ارحاسات کہلاتے ہیں۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خداوندی سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا، نہ ہے اور نہ آئے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلمات پڑھتے تھے کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتی۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام کرتے اور پتھر بول کر سلام بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ ناظرین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی
آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں کہ اے میرے بابا جان، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز سنائی دی، اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں موید ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ کسی شے کے شق ہونے سے مراد اس چیز میں شگاف ڈالنا ہے۔ مولوی فیروز الدین اپنی فیروز اللغات میں شق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پھٹا ہوا، شگاف پڑا ہوا، شگاف دراڑ، اسی سے شق القمر بھی ہے، یعنی چاند کا پھٹ جانا، یعنی شق الصدر کا اصطلاحی معنی بھی یہی ہے، یعنی سینے کو کھولنا یا شگاف ڈالنا۔ اس سے مراد شق الصدر کا واقعہ ہے جو روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی رونما ہوا تھا۔ ابن حشام نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ اس طرح سے لکھا ہے۔ مسلم نے انس بن مالک سے روایت کی کہ ایک دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل ان کے نزدیک آئے اور انہیں پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر کے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکال کر اس میں سے ایک خون کا لتھڑا نکال کر کہا کہ یہ تم میں شیطان کا حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ بچے اپنی ماں کے پاس دوڑے آئے اور ماں سے کہا کہ محمد قتل ہو گئے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے تو آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ٹانکے لگے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شق الصدر کا واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 4-5 بار رونما ہوا ہے۔ سب سے پہلے 3 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر نبوت سے مبعوث ہونے کے وقت، اور ایک بار واقعہ معراج کے وقت۔ اس سلسلے میں بعض عرب شعراء نے کچھ اشعار بھی کہے ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین نے تو الم نشرح لک صدرک کی تطبیق بھی اسی واقعے پر کی ہے اور اسے اس کا شان نزول قرار دیا ہے۔ دوسری دفعہ شق صدر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں 10 سال کی عمر میں صحرا میں جا رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنے سر کے اوپر 2 آدمیوں یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہما السلام کو دیکھا۔ ایک نے
دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ہاں۔ ان دونوں نے مجھے پکڑ کر لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کر دیا۔ جبرائیل سونے کے ایک تشت میں پانی لا رہے تھے جبکہ میکائیل میرا پیٹ دھو رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا سینہ چاک کرو۔ میں نے دیکھا کہ میرا سینہ چاک ہو چکا ہے لیکن مجھے درد محسوس نہیں ہوا۔ اب اس فرشتے نے کہا کہ ان کا دل چیرو اور اس میں سے کینہ اور حسد نکال دو۔ میرا دل چیرا گیا اور اس میں سے خون کے لوتھڑے جیسی چیز نکال کر پھینک دی گئی۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ ان کے دل میں شفقت اور رحمت داخل کر دو۔ دوسرے فرشتے نے میرے سینے میں چاندی جیسی کوئی چیز داخل کی اور اپنے پاس سے کوئی پسی ہوئی چیز نکال کر اس پر چھڑک دی۔ پھر میرے پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر کہا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو میرے دل میں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت سما چکی تھی۔ تیسری بار شق صدر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منت مانی کہ 1 مہینے غار حرا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ اعتکاف کریں گے۔ اتفاق سے یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس دوران ایک رات آپ غار سے باہر نکلے تو السلام علیکم کی آواز سنی۔ آپ نے گمان فرمایا کہ یہ کسی جن کی آواز ہے اور جلدی سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ ام المومنین نے آپ کو چادر اوڑھا کر پوچھا کہ اے ابن عبداللہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے السلام علیکم کی آواز سنی اور میرے خیال سے یہ کوئی جن ہے۔ ام المومنین نے عرض کی کہ اے ابن عبداللہ آپ کو خوشخبری ہو، سلام تو اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام دھوپ میں موجود ہیں۔ ان کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس موقع پر جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے ہوئے دن پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آنے میں تاخیر کر دی۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہما السلام موجود ہیں اور ان دونوں نے آسمان کے کنارے کو بھر دیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان رہے جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نیچے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گدی کے بل لٹا دیا۔ پھر مبارک سینے کو چاک کر کے مقدس دل نکالا اور اس میں سے جو اللہ پاک نے چاہا وہ باہر نکالا۔ اس کے بعد نورانی دل کو سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اسی جگہ واپس رکھ کر سی دیا اور زخم بند کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ کے بل لٹا کر مبارک پشت پر مہر لگائی، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ پھر آپ کو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھائیں۔ یہاں سے واپس آتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے، یہاں تک کہ جب ام المومنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھی بار شق صدر۔ ناظرین، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ 3 فرشتے حاضر ہوئے اور آپ کو اٹھا کر زمزم شریف کے کنویں کے پاس لے آئے۔ ان تینوں میں سے جبرائیل امین علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے سے لے کر مبارک سینے تک جسم کو چاک کیا اور مبارک دل باہر نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک برتن موجود تھا۔ اس برتن میں موجود علم و حکمت سے مبارک دل کو بھر کر سی دیا اور پھر سینے کو برابر کر دیا۔ علماء کے مطابق قرآن کریم کی سورۃ القمر کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، یعنی شق القمر کا۔ کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ روایات کے مطابق معراج
معراج شریف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچے، وہاں سب انبیاء علیہم السلام کی امامت کی، پھر 7ویں آسمان کی سیر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد زمین پر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ فلاں قافلہ جو مکہ اور بیت المقدس کے درمیان میں ہے کس جگہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام بتایا، قافلے نے واپسی پر اس رات کو اسی مقام پر قیام کی تصدیق کر دی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی حلیمہ سعدیہ جب مکہ آ رہی تھیں تو ان کا گدھا سب سے رک رک کر چل رہا تھا۔ دائی حلیمہ کے شوہر آپ کو ڈانٹتے کہ گدھا تیز چلاؤ۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ان کے اپنے شیرخوار بیٹے کو کبھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے اس یتیم کو گود لیا اور پہلی بار اسے اپنا دودھ پلایا تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد دیر تک سوتا رہا، اور تب حلیمہ نے اپنے حقیقی بیٹے کو بھی دودھ پلایا تو پہلی بار اس نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس کے بعد وہ بھی دیر تک سوتا رہا۔ یہ بات حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزا کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری اور ایک اونٹنی بھی اس سفر میں ہمراہ تھی۔ وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھیں اور ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن حلیمہ اور ان کے شوہر نے اس روز خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ گاؤں سے مکہ شہر کی طرف آتے وقت کیفیت یہ تھی کہ حلیمہ کی گدھی کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور حلیمہ کی سہیلیاں بار بار راستے میں رک رک کر اس کا انتظار کرتی تھیں۔ لیکن اب مکہ سے گاؤں کی طرف واپسی کا وقت آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ حلیمہ کی وہی گدھی اس قدر چست اور تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، جس پر حلیمہ کی سہیلیاں بار بار انہیں پیچھے سے پکارتی کہ حلیمہ رک جاؤ، کچھ ہمارا بھی تو خیال کر لو، اور بار بار پوچھتی کہ حلیمہ کیا یہ تمہاری وہی گدھی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی کہ ہاں یہ وہی تو ہے۔ اس پر وہ کہتی کہ بخدا آج تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اسی طرح گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ و خوراک وغیرہ، غرض یہ کہ ہر چیز میں نہایت تیزی کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بہترین اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ خود حلیمہ کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی، جس پر وہ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران بھی تھے اور بہت زیادہ خوش بھی، حتیٰ کہ ایک روز حلیمہ کے شوہر نے انہیں کہا کہ حلیمہ یقین کرو کہ بخدا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم یہ جو بچہ لائی ہو یہ انتہائی مبارک ہے۔ اس پر حلیمہ نے برجستہ جواب دیا کہ بخدا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، اور یوں حلیمہ سعدیہ اور ان کے افراد خانہ کو اس در یتیم کی قدر و قیمت کا مکمل ادراک اور احساس ہوا۔ در حقیقت یہ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی تھیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ایک مسلمان نے اپنی کمر دکھائی جو کافروں کے تشدد کے باعث بری طرح جھلس کر زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضر موت، عرب کے یہ دو کونے ہیں، ان تک سونے سے لدی پھندی ایک عورت تن تنہا سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں ایسی کئی روایات کو نقل کیا ہے جن میں کسی نوجوان خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک شتر پر سوار ہو کر تن تنہا صنعاء سے حضر موت تک گئی اور اس کے جسم پر سونے کے زیورات گویا لدے ہوئے تھے۔ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور بہت ہی سخت پتھر حائل ہو گیا، بہت زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور کدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں
چنگاریاں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے بھی متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگیں آ گیا اور سچے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ ناظرین، غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی دوہرا تھا۔ ناظرین، ایک بار دودھ کے بھرے چھوٹے سے کٹورے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں ڈالیں اور اس پیالے سے منہ لگا کر سب اصحاب صفا نے دودھ پیا اور پھر بھی اس پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے سر لمبا کر کے قدمین شریفین میں رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ وہ لوگ کم و بیش 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لائے اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر کے عرض کی کہ اس دوران میں ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا اور صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صحت دیکھ لیں اور اجازت ہو تو ہم اس سے کام لینا شروع کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے نباتات کی محبت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہزاروں باطنی اور روحانی فیوز و برکات کے حامل تھے۔ جس کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے مس کیا اس کی حالت ہی بدل گئی۔ وہ ہاتھ کسی بیمار کو لگا تو نہ صرف یہ کہ وہ تندرست و شفایاب ہو گیا بلکہ اس خیر و برکت کی تاثیر تا دم آخر وہ اپنے قلب و روح میں محسوس کرتا رہا۔ کسی کے سینے کو یہ ہاتھ لگا تو اسے علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ بکری کے خشک تھنوں میں اس دست اقدس کی برکت اتری تو وہ عمر بھر دودھ دیتی رہی۔ تو شادان میں موجود گنتی کی چند کھجوروں کو ان ہاتھوں نے مس کیا تو اس سے سالوں تک
منوں کے حساب سے کھانے والوں نے کھجوریں کھائیں، مگر پھر بھی اس ذخیرے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ بقول اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ، ہاتھ جس سمت اٹھایا غنی کر دیا۔ ان ہاتھوں کی فیض رسانی سے تہی دست بے نوا گدا دو جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں بارہا ان مبارک ہاتھوں کی خیر و برکت کا مشاہدہ کیا۔ وہ خود بھی ان سے فیض حاصل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی فیضیاب کرتے رہے۔ اس حوالے سے متعدد روایات مروی ہیں۔ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسروں کو فیضیاب کرتے رہے۔ حضرت زیال بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل قدر صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حق میں دعائے خیر کے لیے عرض کیا۔ میں نے دیکھا کہ جب کسی شخص کے چہرے پر یا بکری کے تھنوں پر ورم ہو جاتا تو لوگ اسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آتے اور وہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال کر اپنے سر پر ملتے اور فرماتے بسم اللہ علی اسرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر وہ ہاتھ ورم کی جگہ پر مل دیتے تو ورم فوراً اتر جاتا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا یمن تبلیغ کے لیے انتخاب کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے پہلے تو اس کام کو دشوار سمجھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس کے بعد ان کے سر پر عمامہ باندھا اور سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر اور حسن سلوک سے وہاں کا رنگ کچھ ایسا بدل دیا کہ ہمدان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، خارجی حضرت علی علیہ السلام کے خلاف برابر سازش کرتے رہے۔ وہ مجوسیوں، مرتدوں، نو مسلموں اور زمیوں کو بغاوت پر آمادہ کرتے رہتے، مگر مولا علی علیہ السلام نے ان بغاوتوں کو بڑے صبر و تحمل سے رفع کیا، اور جب وہ زیر ہو گئے تو ان سے لطف و ترحم کا برتاؤ کیا۔ ایرانی باغی ان کے فیاضانہ سلوک سے یہ کہہ اٹھے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام بن ابی طالب کے طریقے جہاں بانی نے نو شیروانی طرز حکومت کی یاد بھلا دی۔ حضرت علی علیہ السلام زمیوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت و محبت کا برتاؤ رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جتنے معاہدے کیے تھے ان کو برقرار رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاز کے عیسائیوں کو نجران یمن سے جلاوطن کر کے نجران عراق میں آباد کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف گھوڑے اور اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں وہ واپس آنا چاہتے تھے، اور جب مولا علی علیہ السلام سے اس لیے درخواست کی تو انہوں نے منظور کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ عمر کے فیصلے بہت موزوں ہوتے تھے۔ پھر بھی ان کے لیے یہ تحریر لکھ دی کہ تم لوگ میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تحریر لے کر آئے ہو جس میں تمہارے لیے تمہاری جان، تمہارے مال کے سلسلے میں شرط رکھی ہے۔ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ میں نے پورا کر دیا، لہذا اب جو مسلمان ان کے یہاں جائے اسے ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ کیے گئے ہیں، نہ ان کو دبایا جائے، نہ ان کے ساتھ ظلم کیا جائے، نہ ان کے حقوق میں سے کسی قسم کی کمی کی جائے۔ ناظرین گرامی، سفر ہجرت کے دوران جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ ام معبد رضی اللہ عنہا کے ہاں پہنچے اور ان سے کھانے کے لیے گوشت یا کچھ کھجوریں خریدنا چاہیں تو ان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ ان کے خیمے میں کھڑی ایک کمزور دبلی سوکھی ہوئی بکری پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ بکری یہاں کیوں ہے؟ حضرت ام معبد نے جواب دیا کہ لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے یہ ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے اور یہ چل پھر نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟
انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو دودھ دوہ لوں۔ عرض کیا کہ دودھ تو یہ دیتی نہیں، اگر آپ دوہ سکتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوہا۔ آگے روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگوا کر بسم اللہ کہہ کر اس کے تھنوں پر اپنا دستہ مبارک پھیرا اور معبد کے لیے ان کی بکریوں میں برکت کی دعا دی۔ اس بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دیں، کثرت سے دودھ دیا اور تابع فرمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا برتن طلب فرمایا جو سب لوگوں کو سیراب کر دے اور اس میں دودھ دوہ کر بھر دیا، یہاں تک کہ اس میں جھاگ آ گئی۔ پھر معبد رضی اللہ عنہا کو پلایا، وہ سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے۔ سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا، پھر دوسری بار دودھ دوہا، یہاں تک کہ وہی برتن پھر بھر دیا اور اسے بطور نشان معبد رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑا اور اسے اسلام میں بیعت کیا۔ پھر سب وہاں سے چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت معبد رضی اللہ عنہا کا خاوند آیا، اس نے دودھ دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت معبد نے جواباً آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ شریف اور سارا واقعہ بیان کیا، جس کا ذکر ہم کئی ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ وہ بولا کہ وہی تو قریش کے سردار ہیں جن کا چرچا ہو رہا ہے، میں نے بھی قصد کر لیا ہے کہ ان کی صحبت میں رہوں۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت معبد قسم کھا کر بیان کرتی ہیں کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات مبارکہ کے 10 برس گزارے، پھر 2.5 سالہ خلافت ابو بکر کا دور گزرا اور سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت آیا۔ ان کے دور خلافت کے اواخر میں شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے گھاس پھوس کا ایک تنکا بھی میسر نہ آتا۔ وہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کے لمس کی برکت سے میری بکری اس قحط سالی کے زمانے میں بھی صبح و شام اسی طرح سے دودھ دیتی رہتی تھی۔ ناظرین، غزوہ بدر میں جب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سوکھی لکڑی عطا کی جو ان کے ہاتھوں میں آ کر شمشیر آبدار بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر کثیر معجزات عطا فرمائے ہیں کہ شمار ہی نہیں کیے جا سکتے۔ جو معجزے دیگر انبیاء کرام کو فردن عطا ہوئے، وہ سب بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی میں جمع کر دیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزارہا معجزات میں سے ایک معجزہ معراج شریف کا ہے۔ رب العالمین نے اپنے انعام و اکرام کے ذریعے رحمت للعالمین کے اوصاف با کمال بلند فرمائے۔ معراج شریف میں پیش آنے والے وہ اہم واقعات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات کو ذات باری تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس تکریم و تعظیم کے ساتھ بلند کیا جس کی مثال نہیں ملتی اور نہ ہی مل سکتی ہے۔ شق صدر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو باہر نکال لیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے صورتحال کو ملاحظہ کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی سے زیادہ تیز رفتار براق کی سواری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اطہر اور روح منور کے ساتھ معراج کو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروڑوں عجائبات ملاحظہ فرمائے، جنت اور جہنم کا معائنہ کیا، آسمانوں کا سفر فرمایا اور تمام انبیاء کرام سے ہم کلام ہوئے۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا شرف پایا اور اس بشریت کی معراج کو پہنچے کہ خیر البشر کہلائے۔ اسی طرح سدرۃ المنتہا یعنی وہ مقام جہاں سے روح الامین، فرشتوں کے سردار، نورانیت کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو آگے جانے کی اجازت نہیں، وہاں سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت
کی معراج کی دلیل ہے۔ اگلی اور اہم بات کہ جس مقام پر متمکن ہونے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس مقام پر جلوہ افروز ہوئے، بلکہ جہاں سارے مقام ختم ہو جاتے ہیں وہاں تشریف لے گئے، اس لیے اس جگہ کو بھی لامکان پکارا جاتا ہے۔ وہاں صرف اللہ تعالیٰ سے شرف کلام حاصل نہیں ہوا بلکہ دیدار الہی سے بھرپور فیض یاب ہوئے اور قربت کا وہ مقام حاصل کیا جس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے۔ سورۃ نجم آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔ مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج درجات عالیہ مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ سبحان الذی کہہ کر اپنی پاکی بیان فرمانے کے بعد رب کریم نے اسراء کا لفظ ارشاد فرمایا جس کا مطلب ہے لے گیا۔ غور کیجئے، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جانے والا نہیں فرمایا بلکہ اپنی ذات مقدس کو لے جانے والا فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زمینی سیر کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اعلیٰ اوصاف کے مظہر ہیں کہ جن کو بیان کرنا لفظوں سے ممکن ہی نہیں۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف بلند ہوئے تو اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے، اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا کہ مرحبا، خوش آمدید، کتنے اچھے ہیں وہ جو تشریف لائے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے؟ روح الامین نے کہا میرے اور رب کریم کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں ان میں سے کسی کے قریب جاؤں تو جل جاؤں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا سدرہ سے آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستوی کہا گیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں جمع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے لوح و قلم کے راز تک عیاں کر دیے۔ اس حقیقت و فضیلت، برکت و رحمت پر عام قلم تو لکھتے ہی ہیں، لیکن جب ایک عاشق کا قلم اٹھتا ہے تو عشق کی معراج تک مکمل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمالات کے سبب مقام عروج پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تمام اندھیرے دور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عادتیں ہی بہت خوب
مرغوب ہیں۔ پس جب علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدت کی معراج کو پہنچے اور جمال یار کمال سرکار سے فیضیاب ہوئے تو کہہ اٹھے درود آپ پر اور آپ کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی شان عظمت کو سمجھنے اور صدقے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں پانی وغیرہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردے کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے 2 درخت تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک درخت کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شاخوں سے ایک شاخ پکڑی اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ وہ درخت اس اونٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہو گیا جس کی ناک میں نکیل ہو اور وہ اپنے ہانکنے والے کے تابع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کی شاخ میں سے ایک شاخ پکڑ کر فرمایا اللہ پاک کے اذن سے میری اطاعت کرو۔ وہ درخت بھی پہلے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو گیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں درختوں کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں درختوں کو ملا دیا اور فرمایا اللہ پاک کے اذن سے جڑ جاؤ۔ سو وہ دونوں درخت جڑ گئے۔ میں وہاں بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور وہ دونوں درخت اپنے اپنے سابقہ اصل مقام پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر، تم نے وہ مقام دیکھا تھا جہاں میں کھڑا تھا؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ اور ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک شاخ کاٹ کر لاؤ۔ جب اس جگہ پہنچو جہاں میں کھڑا تھا تو ایک شاخ اپنی دائیں جانب اور ایک شاخ اپنی بائیں جانب ڈال دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر ایک پتھر توڑا اور تیز کیا، پھر میں ان درختوں کے پاس گیا اور ہر ایک سے ایک ایک شاخ توڑی، پھر میں انہیں گھسیٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ لایا۔ اس جگہ ایک شاخ دائیں جانب اور ایک شاخ بائیں جانب ڈال دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے حکم پر عمل کر دیا، مگر اس عمل کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس جگہ 2 قبروں کے پاس سے گزرا جن میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے سبب جب تک وہ شاخیں سرسبز و تازہ رہیں ان کے عذاب میں کمی رہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ اس حدیث پر غور کیا جائے تو چند باتیں روزے روشن کی طرح واضح ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو درخت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ دوسرا، ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر کھجور یا کسی اور سرسبز و شاداب درخت کی ٹہنیاں رکھتے ہیں تو بعض ناسمجھ لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر سرسبز و شاداب ٹہنیوں سے مردوں کو فائدہ نہ ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹہنیاں نہ رکھواتے۔ پتہ چلا کہ سرسبز شاخوں سے قبر والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دیکھتے تھے ویسے ہی زمین کے اندر کی چیزیں نظر آتی تھیں۔ بعض ناسمجھ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر اعتراضات کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے سبب جب تک وہ شاخیں سرسبز و تازہ رہیں گی ان کے
عذاب میں کمی رہے گی۔ تو معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے قبر والوں کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہمیں ابو سفیان کے قافلے کی شام سے آنے کی خبر پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں برق الغماد پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے ٹکرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کریں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، لوگ آئے اور وادی بدر میں اترے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے گزرنے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اس جگہ اور کبھی اس جگہ اپنا دست اقدس رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے دن دوران جنگ کوئی کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں مرا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتابت کیا کرتا تھا، وہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا کر مل گیا۔ کہنے لگا کہ میں تم میں سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے والا ہوں اور میں ان کے لیے جو چاہتا تھا لکھتا تھا۔ سو وہ شخص جب مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے زمین قبول نہیں کرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا۔ وہ اس جگہ آئے جہاں وہ مرا تھا تو دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی تھی۔ پوچھا کہ اس لاش کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے کئی بار دفن کیا مگر زمین نے اسے قبول نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زورا کے مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے اندر اپنا دستہ مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 300 یا 300 کے لگ بھگ، اور ایک روایت میں ہے کہ ہم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی ہوتا، لیکن ہم 1500 تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی سرکوبی کے لیے اس طرف چند انصاری مردوں کو بھیجا اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر امیر مقرر کیا۔ ابو رافع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کی مدد کرتا تھا اور سرزمین حجاز میں اپنے قلعے میں رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع یہودی کے قتل کی کاروائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے تمام دروازے کھول دیے یہاں تک کہ زمین پر آ رہا چاندنی رات تھی، میں گر گیا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے عمامہ سے باندھ دیا۔ پھر میں سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاؤں آگے کرو۔ میں نے پاؤں پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دستہ کرم پھیرا تو ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی اور پھر کبھی درد تک نہ ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یزید، حضرت جعفر اور حضرت ابن ارواح کے متعلق خبر آنے سے پہلے ہی ان کے شہید ہو جانے کے متعلق لوگوں کو بتا دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا زید نے سنبھالا ہوا ہے لیکن وہ شہید ہو گئے، اب جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے، اب ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھال لیا ہے اور وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک اشک بار تھیں۔ پھر فرمایا
فرمایا یہاں تک کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا سنبھال لیا ہے اور اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا ہے، لہٰذا اپنے رب سے بارش مانگیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش مانگی تو فوراً بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے، پھر بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہہ نکلیں اور بارش متواتر اگلے جمعے تک ہوتی رہی۔ پھر وہی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو غرق ہونے لگے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا۔ ایسا 2 یا 3 دفعہ فرمایا، سو بادل چھٹنے لگے اور مدینہ منورہ کی دائیں بائیں جانب جانے لگے، چنانچہ ہمارے ارد گرد کھیتوں اور فصلوں پر بارش ہونے لگی، ہمارے اوپر بند ہو گئی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا دکھاتا ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں، کیونکہ میرا غلام بڑھئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ جمعے کا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، ہجر و فراق میں چلا کر رو پڑا، یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور کھجور کے ستون کو گلے سے لگایا۔ ستون اس بچے کی طرح رونے لگا جسے جھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے سکون آ گیا۔ بحوالہ بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ مشرکین مکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، جس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری جانب تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ میں نے اسے غروب ہوتے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔ بحوالہ طبرانی فی المعجم الکبیر۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام مالک رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک چمڑی کے برتن میں گھی بھیجا کرتی تھیں۔
ان کے بیٹے آ کر ان سے سالن مانگتے، ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تھی تو جس چمڑے کے برتن میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھی بھیجا کرتی تھیں اس کا رخ کرتی، اس میں انہیں گھی مل جاتا۔ ان کے گھر میں سالن کا مسئلہ اسی طرح سے حل ہوتا رہتا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اس چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا۔ پھر وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اگر تم میں سے اسی طرح سے رہنے دیتی تو اس سے ہمیشہ گھی ملتا رہتا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن ان کی آنکھ ضائع ہو گئی اور ڈھیلا نکل کر چہرے پر بہہ گیا۔ دیگر صحابہ کرام نے اسے کاٹ دینا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور آنکھ کو دوبارہ اس کے مقام پر رکھ دیا، سو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ اس طرح سے ٹھیک ہو گئی کہ معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ ان کی کون سی آنکھ خراب ہے۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ، پھر میرے سر اور داڑھی مبارک پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند بال ہی سفید ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تا دم آخر ایک ذرہ بھر شکن بھی چہرے پر نمودار نہ ہوئی۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لینے کا کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے آقا جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا، اٹھو، پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصار کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھا، یہاں تک کے قریب آ کر آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانوروں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت صحابہ کرام علیہم اجمعین کا دل سجدہ کرنے کے لیے مچلتا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور میرے لیے ان میں دعائے برکت فرمائی، پھر مجھے فرمایا کہ انہیں لے لو اور اپنے اس توشادان میں رکھ دو، اور جب انہیں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو، اسے جھاڑنا نہیں۔ سو میں نے ان میں سے اتنے یعنی کئی وسق، ایک وسق 240 گرام کے برابر ہوتا ہے، اتنی کھجوریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی۔ ہم خود اس میں سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ کبھی وہ توشادان میری کمر سے جدا نہ ہوا، یعنی کھجوریں ختم نہ ہوئیں، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں گر گیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم تو معجزات کو برکت شمار کرتے تھے، تم انہیں خوف دلانے والے شمار کرتے ہو۔ ہم ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ پانی کی قلت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بچا ہوا پانی لے آؤ۔ لوگوں نے ایک برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستہ اقدس اس برتن میں ڈال دیا اور فرمایا کہ پاک برکت والے پانی کی طرف آؤ، اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی ابل رہا تھا۔ علاوہ ازیں ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور ان کے اوپر قرض تھا، سو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد نے وفات کے بعد پیچھے قرضہ چھوڑا ہے، میرے پاس اس کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ماس سوائے جو کھجوروں کے چند درختوں سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، اور ان سے کئی سالوں میں بھی قرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کریں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کے ڈھیروں میں سے ایک ڈھیر کے گرد پھرے اور دعا کی، پھر دوسرے ڈھیرے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا قرض خواہوں کو ماپ کر دیتے جاؤ۔ سو سب قرض خواہوں کا پورا قرض ادا کر دیا گیا اور اتنی ہی کھجوریں بچ گئیں جتنی کہ قرض میں دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کے روز میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو ایسے حضرات کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑے بہادر سے برسرے پیکار تھے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا نہ تھا نہ بعد میں، یعنی وہ جبرائیل اور میکائیل علیہما السلام تھے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی سراپا معجزے ہی معجزے ہیں۔ آپ کے معجزات کو الفاظ میں بیان کرنا بالکل ممکن نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ بروز قیامت ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، اگر آپ آخر تک ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو خدا را نیچے کمنٹ سیکشن میں کمپلیٹ یا مکمل کا لفظ ضرور ٹائپ کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کتنے لوگوں نے آخر تک یہ معجزات سننے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔